बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 जनवरी बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे बड़े जज का बड़ा फैसला, इमरान खान के खिलाफ सज़ा सुनाने से इनकार। गैर कानूनी काम नहीं करूँगा, जुल्म का साथ नहीं दे सकता, ये कहना है जज मोहम्मद बशीर का, जो कि एहतसाब अदालत के जज हैं और जिनके पास इमरान खान का तोशा खाना का केस और अलकादिर ट्रस्ट का केस रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर ये ट्रायल चल रहा था। आम लोगों के लिए ये बज़ाहिर बहुत छोटी सी खबर होगी, लेकिन इस खबर की अहमियत का अंदाज़ा शायद कानूनी माहिर ही लगा सकते हैं, क्योंकि जज साहब के इनकार के बाद इस मुकदमे का मुस्तकबिल क्या होगा, और जज साहब के इनकार के बाद ये जो सारा बयानिया तश्कील दिया गया था, तोशा खाना, अलकादिर ट्रस्ट, 190 मिलियन पाउंड और तोशा खाना की घड़ी, ये तमाम का तमाम बयानिया दबरदूस होकर रह गया। और कह सकते हैं कि इमरान खान साहब को अल्लाह की गैबी मदद, क्योंकि साइफर का मामला भी है, साइफर के मामले पर भी बात करेंगे। और 13 जनवरी के बाद, यानी कि जब काजी फाइज ईसा ने बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ से वापस लेने का फैसला किया, तो उसके बाद आज जस्टिस काजी फाइज ईसा और सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस पब्लिक फोरम पर पहली मर्तबा आमने सामने नजर आए। और जो इख्तलाफ राय है, जो काजी फाइज ईसा का गैर आईनी गैर कानूनी हुक्म है, जो अपने नामालूम अकाओं की खुशनोदी के लिए उन्होंने पाकिस्तान के जमहूरी और सियासी अमल को जिस तरह से तबाह बर्बाद किया, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं जज मोहम्मद बशीर। जज मोहम्मद बशीर, इनके बारे में तासुर ये है, इनके बारे में समझा यह जाता है कि ये गेट नंबर 5 की पैदावार हैं, गेट नंबर 5 के बंदे हैं, क्योंकि ये वही जज थे जिन्होंने पनामा केस में, लंदन प्रॉपर्टीज के केस में मरियम नवाज और नवाज शरीफ के खिलाफ सजा सुनाई थी। और मरियम नवाज और नवाज शरीफ बाकायदा जलसों में जज मोहम्मद बशीर के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते रहे कि फैसला इनके पास कहीं और से लिखा हुआ आया और जज साहब ने फैसला पढ़कर सुना दिया, और खलाई मखलूक वो हमें सजा सुनाना चाहती थी, खलाई मखलूक के कहने पर यह फैसला दिया गया। और यही जज साहब इमरान खान साहब का, साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब, उनका जेल में मुकदमा सुन रहे हैं, तोशा खाना का केस और उसके साथ साथ अलकादिर ट्रस्ट का केस। लेकिन अब जज साहब ने दरख्वास्त ये दी है कि मैं मजीद मुकदमात की समाअत नहीं कर सकता, मेरी तबीयत कुछ नासाज है और रिटायरमेंट तक मुझे तवील रुखसत दी जाए, और इनकी रिटायरमेंट में अब 2 महीने रह गए हैं। अब आप अंदाजा लगाएं कि 2 महीने रिटायरमेंट में रह गए हैं, और एक ऐसा नॉर्मल सा केस, एक ऐसा आम सा केस जो कि ओपन कोर्ट में आम पब्लिक के सामने, मीडिया के सामने जिसकी समाअत होनी चाहिए थी, जिसका ट्रायल होना चाहिए था, उसका जेल ट्रायल किया जा रहा है। और जेल ट्रायल में भी रोजाना की बुनियाद के ऊपर ये मुकदमा सुना जा रहा है, रोजाना की बुनियाद के ऊपर इसका ट्रायल किया जा रहा है। और पूरी तरह से सरतोड़ कोशिश ये की जा रही थी कि किसी तरह अगले महीने 1.5 महीने में ये तमाम ट्रायल कंक्लूड करके इमरान खान साहब को तोशा खाना और अलकादिर ट्रस्ट में भी कन्विक्ट कर दिया जाए, सजा सुना दी जाए। क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि साइफर ट्रायल भी रोजाना की बुनियाद के ऊपर चलाया गया, और साइफर ट्रायल के बारे में तो बाकायदा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने डायरेक्शन दी कि 4 हफ्तों के अंदर अंदर साइफर का ट्रायल मुकम्मल किया जाए। लेकिन ये जो साइफर का ट्रायल, इन कैमरा ट्रायल जो जेल के अंदर किया जा रहा था, जिसमें पब्लिक को और मीडिया को एक्सेस नहीं दी गई थी, वो 3 मरतबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने साइफर के ट्रायल को कालअदम करार दिया। और उसके बाद जस्टिस अतर मीनुल्लाह की ऑब्जर्वेशन और सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने साइफर के केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर की। जमानत मंजूर करते हुए जो ऑब्जर्वेशंस दी, उससे ये पूरा मुकदमा एक तरह से कह लें कि सारा बयानिया दबरदूस हो गया। मुकदमे में कोई जान नहीं रही। उसके बाद ले देकर एक आखिरी मुकदमा जिसमें कन्विक्ट किया जा सकता था, जिसमें सजा सुनाई जा सकती थी, वो अलकादिर ट्रस्ट और ये तोशा खाना का नैब रेफरेंस, ये 2 केसेस थे। और इन 2 केसेस के अंदर भी तकरीबन 40% ट्रायल मुकम्मल हो चुका था, और कोशिश ये थी कि अगले महीने, मैक्सिमम 1.5 महीने के अंदर अंदर इस मुकदमे का ट्रायल मुकम्मल करके सजा सुना दी जाए। अब जज मोहम्मद बशीर साहब का छुट्टी पर जाना, ये कोई इत्तफाक नहीं है। इत्तफाक में इसको इसलिए नहीं समझता कि जज साहब की रिटायरमेंट में सिर्फ और सिर्फ 2 माह रह चुके थे।
یعنی کہ 15 یا غالباً 17 مارچ کو انہوں نے ریٹائر ہو جانا تھا، اور ریٹائرمنٹ سے پہلے جس طرح سے وہ یہ ٹرائل چلا رہے تھے، تو جیسے کہ میں بتا چکا ہوں مہینے 1.5 مہینے کے اندر اندر یہ ٹرائل کنکلوڈ ہو جاتا، لیکن اچانک سے ان کا رخصت پہ چلے جانا، اور رخصت بھی یہ درخواست دینا کہ میری ریٹائرمنٹ تک میں اس مقدمے میں واپس نہیں آؤں گا۔ اگر ان کی یہ درخواست منظور ہو جاتی ہے تو القادری ٹرسٹ اور توشہ خانہ دونوں کیسز جو جج محمد بشیر صاحب سن رہے تھے، اس کے لیے ایک نیا جج اپوائنٹ کیا جائے گا، باقاعدہ ایک جو پروسیجر ہوتا ہے جج کی اپوائنٹمنٹ کا، اور جب نیا جج اس مقدمے کو سنے گا تو وہ بالکل زیرو سے اس کی سماعت شروع ہوگی، یعنی کہ جہاں سے وہ ٹرائل شروع ہوا تھا بالکل نئے سرے سے اس کا آغاز کیا جائے گا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی غیبی مدد ہے عمران خان صاحب کے سر پر۔ بظاہر ایسی کوئی قانونی تلوار اب نہیں لٹک رہی، اب کوئی بظاہر ایسا کوئی مقدمہ ان کے خلاف نہیں ہے جس کا ٹرائل کنکلوژن کے بالکل قریب ہو، یا جس میں کوئی خدشہ ہو کہ ان کو سزا سنا دی جائے گی اگلے چند ہفتوں میں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب جس طرح قرآن کی آیات جج صاحب کے سامنے پڑھ رہے تھے، جس طرح ان کو خوف خدا یاد دلا رہے تھے، اور جس طرح انہوں نے کل کیمرے کے سامنے جیل میں ہاتھ لا کر کہا کہ ہیلو کرنل صاحب، عمران خان میں بول رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ جج صاحب آپ کو کون چلا رہا ہے، مجھے پتہ ہے کہ آپ کو یہ کون ڈائریکشن دے رہا ہے، تو شاید یہ لگتا ہے کہ جج محمد بشیر کے دل میں اللہ نے کوئی خوف خدا ڈالا ہے۔ شاید ہو سکتا ہے کہ جو انصاف کا حکم ربی ہے وہ کوئی تھوڑا سا ان کو اس کا احساس ہو گیا ہو انصاف کرنے کا۔ بہرحال یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ دوسرا جو سب سے اہم ترین معاملہ ہے، 13 جنوری کے بعد سپریم کورٹ کے ججز اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آمنے سامنے آئے، اور جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ایک تقسیم ہے، ایک کہہ لے کہ جو 13 جنوری کے فیصلے کے بعد جس طرح تنقید کی گئی، اور اس تنقید کے بعد جس طرح سوشل میڈیا پر کریک ڈاؤن کرنے کے لیے، سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے، پاکستان کو مصر اور شمالی کوریا بنانے کے لیے ایک جے آئی ٹی تشکیل دی گئی، اور اس جے آئی ٹی کا جو مینڈیٹ تھا، اس کے جو ٹی او آرز تھے، وہ ٹی او آرز اعلیٰ عدلیہ کے خلاف تنقید کرنے والے، یا کہہ لیں کہ نام نہاد مہم چلانے والے جو ایکٹیوسٹ ہیں، اور جو صحافی ہیں، جو بلاگرز ہیں، جو ولاگرز ہیں، ان کے خلاف کارروائی کرنی تھی، اور باقاعدہ آئندہ کے لیے لایا عمل بھی دینا تھا کہ کس طرح پاکستان میں سوشل میڈیا کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، کس طرح انٹرنیٹ کو بند کیا جا سکتا ہے، کس طرح سینسر کیا جا سکتا ہے ان حالات میں۔ اور اس جے آئی ٹی کے تناظر میں ایک بہت اہم ترین ورکشاپ ہوئی اسلام آباد کے مقامی ہوٹل میں، جس میں ہائی کورٹس کے بیٹ کور کرنے والے رپورٹرز اور سپریم کورٹ کی بیٹ کور کرنے والے رپورٹرز تھے۔ اور یہ تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کن حالات کے اندر یہ جو ایک ورکشاپ ہے یہ رکھی گئی۔ اور 13 جنوری کا فیصلہ جب سے سامنے آیا ہے، 13 جنوری کے فیصلے کے بعد ایک تو یہ جے آئی ٹی بنائی گئی، اور جے آئی ٹی کا جو بنیادی مقصد ہے میں بتا چکا ہوں، اور 13 جنوری کے بعد ابھی تک سپریم کورٹ کی لائیو سٹریمنگ شروع نہیں کی گئی۔ سپریم کورٹ کی کوئی بھی ایک بھی کارروائی وہ ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ نہیں کی گئی، اور جس طرح سے سپریم کورٹ کی لائیو نشریات دکھائی جا رہی تھی، یا سپریم کورٹ کی نشریات کو ریکارڈ کر کے ویب سائٹ پہ اور یوٹیوب چینل کے اوپر اپلوڈ کیا جا رہا تھا، وہ اپلوڈنگ بھی بند کر دی گئی ہے۔ اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جس وقت ان کے خلاف یہ ریفرنس چل رہا تھا سپریم جوڈیشل کونسل میں، وہ بڑی آزادی اظہار رائے کی باتیں کرتے تھے، بڑی بنیادی حقوق کی باتیں کرتے تھے، انسانی حقوق کی باتیں کرتے تھے، اور آزادی اظہار رائے آرٹیکل 19 کے وہ بہت بڑے چیمپئن تھے، لیکن تھوڑی سی بھی ذرا سی بھی ان سے تنقید برداشت نہیں ہوئی۔ آج جسٹس اطہر من اللہ نے آئینہ دکھایا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو، اور جسٹس اطہر من اللہ کی جو سپیچ ہے، جو خطاب ہے، جو انہوں نے صحافیوں سے کیا، وہ خطاب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اندر کی کہانی بیان کر رہا ہے۔ وہ خطاب اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ سپریم کورٹ میں اس وقت کیا چل رہا ہے، کس حد تک قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کو ناپسندیدگی سے دیکھا جا رہا ہے۔ سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے، میں نے کوئی 8-10 پوائنٹ بنایا، پوائنٹ کی صورت میں تھوڑا سا میں آپ کے سامنے الیبوریٹ کرتا ہوں۔ سب سے پہلا پوائنٹ جو جسٹس اطہر من اللہ کی سپیچ کا ہے، وہ یہ کہ ملزم کے خلاف کتنے ہی بڑے الزام کا
کتنے ہی بڑے جرم کا الزام کیوں نہ ہو، جب تک وہ الزام ثابت نہ ہو وہ ملزم معصوم تصور کیا جاتا ہے۔ یہ میرا خیال ہے کہ جسٹس عطر معین اللہ نے سائفر کیس میں یہ آبزرویشن دی تھی کہ سائفر کیس میں بظاہر عمران خان معصوم ہے، اور اس کے بعد جس طرح جو نون لیگ کے گوئبلز نے، نون لیگ کے جو کہہ لیں کہ پروپیگنڈا کرنے والے جو ان کے نام نہاد تارڑ صاحب اور مریم اورنگزیب، انہوں نے جو حملے کیے تھے جسٹس عطر معین اللہ پہ، شاید یہ اس کا جواب ہے۔ جج کو کسی بھی طرح کی تنقید سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ تنقید سے اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اور تنقید کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ جج کی اصلاح کرنا، اس کو مثبت انداز میں لینا چاہیے، اور آزاد میڈیا کی تنقید سے ہی ہم اپنی اصلاح کرتے ہیں۔ تنقید سے ڈر کر فیصلے کرنے والا کوئی بھی جج آئین اور اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ یہ میرا خیال ہے اشارہ تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرف، جو آزادی اظہار رائے کے بہت بڑے چیمپئن تھے، جو آرٹیکل 19 کا درس دیتے تھے، جو بنیادی انسانی حقوق کا درس دیتے تھے، لیکن تھوڑی سی تنقید کے بعد انہوں نے لائیو سٹریمنگ بند کر دی، کورٹ روم نمبر 1 میں جو عام رپورٹرز ہیں ان کا داخلہ بند کر دیا، اور جو سپریم کورٹ کی کاروائی کی ایک فوٹیج بنا کر، پوری ویڈیو بنا کر اپلوڈ کی جاتی تھی، وہ بھی انہوں نے 13 جنوری کے بعد سے بند کر دی۔ جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ جسٹس عطر معین اللہ کی سپیچ کا، 1971 میں اگر میڈیا آزاد ہوتا اور آزادی اظہار رائے کی آزادی ہوتی تو کبھی بھی پاکستان نہ ٹوٹتا، مشرقی پاکستان ہم سے الگ نہ ہوتا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات میں، موجودہ جبر میں، موجودہ فسطائیت میں یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑا کلمہ حق ہے جسٹس عطر معین اللہ کی جانب سے۔ آج کے دور میں انفارمیشن کا فلو آپ کسی صورت نہیں روک سکتے، یہ بھی جسٹس عطر معین اللہ نے کہا، اور جس وقت وہ یہ بات کر رہے تھے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بار بار پہلو بدل رہے تھے، بڑے بے چین نظر آئے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہماری آدھے سے زائد زندگی ڈکٹیٹرشپ میں گزری، جس میں آزادی اظہار رائے کی آزادی نہیں تھی، اور پاکستان میں جو سب سے پہلی تقریر سنسر کی گئی وہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی تقریر تھی، جس کو سرکاری سرپرستی میں سنسر کیا گیا، جس کے بعد ایک لامتناہی سلسلہ چل نکلا، اور آج ہم ایسے ماحول میں ہیں جہاں اگر کسی سیاسی رہنما کو سزا ہونی ہے، یا اس کے خلاف کوئی مقدمہ چل رہا ہے، یا اس کے خلاف کوئی الزام ہے، تو عدلیہ اور اس کے مخالف اس الزام کے ثابت ہونے سے پہلے ہی اس کو سزا سنا چکے ہوتے ہیں۔ ان کا اشارہ غالباً سابق وزیر اعظم عمران خان کی طرف تھا، اور انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کا بھی ذکر کیا، اور اس کے علاوہ بڑی آپ کہہ لیں کہ ایک موجودہ حالات کے اندر، موجودہ دور کے اندر، جس میں فسطائیت عروج پر ہے، جس میں بنیادی انسانی حقوق کو سلب کر دیا گیا، جس میں آزادی اظہار رائے کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس میں صحافیوں کو اٹھایا جا رہا ہے، تشدد کیا جا رہا ہے، اغوا کیا جا رہا ہے، صحافیوں کو شہید کیا گیا، ان حالات کے اندر جسٹس عطر معین اللہ کی یہ سپیچ، میں سمجھتا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ کو انہوں نے آئینہ دکھانے کی کوشش کی ہے، تھوڑی سی شرم دلانے کی کوشش کی ہے، لیکن شرم قاضی فائز عیسیٰ جیسے لوگوں کو کہاں آتی ہے۔ بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کے اندر جو ایک مزاحمت کی ایک جو تصویر نظر آ رہی ہے، مزاحمت کی جو ایک علامت نظر آ رہی ہے، وہ عمران خان صاحب کے لیے غیبی مدد ہے اللہ پاک کی، کہ جج کا اچانک رخصت پہ چلے جانا، سائفر ٹرائل کو بریکیں لگ جانا، اور جو توشہ خانہ اور القادر ٹرسٹ ہے وہ دوبارہ زیرو پر چلے جانا، اور سائفر کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان سے ان کی ضمانت منظور ہو جانا، اور ایسی آبزرویشن ملنا جس سے سائفر کا سارا بیانیہ تباہ و برباد ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اعلیٰ عدلیہ کے اندر ججز کے آپس کے اختلافات، ججز کی آپس کی لڑائی اور ججز کا اختلاف رائے، یہ عمران خان کے بیانیے کی جیت ہے۔ یہ جبر کے ماحول میں ایک مایوسی کے اندھیرے میں روشنی کی چھوٹی سی کرن ہے۔ مجھے شفقت علی کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ سے پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔